अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी, और कहने वाले कहते हैं कि जनाब आज बड़ा सरप्राइज़ आएगा। वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा हियरिंग कर रही है, क्या ये बेंच रहेगा, टूट जाएगा? बहुत से सवाल हैं। 4 रुकनी बेंच सस्टेन किया गया है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि इसमें एक और रुकन अगर बेंच से निकल गए तो फिर क्या होगा? क्या चीफ जस्टिस खुद स्टेप डाउन कर सकते हैं? उनके हवाले से बहुत सारी इतलात है। इस्लामाबाद इस वक्त अफवाहों का मरकज़ बना हुआ है, बहुत सारी इतलात फैली हुई है, और कहने वाले कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो उनके ऊपर स्ट्रेस आ गया है। और कल उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि जुमे के रोज़ बेंच दोबारा केस की समाअत करेगा, और शायद वो भी कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं। एक और अहम खबर यह है कि हुकूमत ने बिलाखिर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पर गौर करना शुरू कर दिया है। उसकी बुनियादी वजह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ अहम चीज़ें और आपको बताता हूँ। एक साफ़ी शाहिद मैतला ने जनरल बाजवा का इंटरव्यू किया था, तो उनके इंटरव्यू की अगली किस्त भी आने वाली है। चौथी किस्त में क्या होगा उसकी कुछ हाईलाइट्स आपको बताएंगे कि वो क्या कुछ बताएंगे। इससे पहले उन्होंने तीसरी किस्त में ये दावा किया था कि जो साबिक जर्नैल हैं वो इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार है, और ये इतराफ़ किया था जनरल बाजवा साहब ने। अब जनरल बाजवा साहब के इतराफ़ात तो मुश्तमिल चौथी किस्त भी आ रही है। इसके अलावा जनरल बाजवा जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, और उस दरख्वास्त में ये मुतालबा किया गया कि इनके खिलाफ FIA को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। इसके अलावा इमरान खान के साथ एक बड़ी वारदात हो गई है, और वारदात ये है कि जिन लोगों को उन्होंने सेनेट के टिकट दिए थे, सेनेट में PTI ने अकलियत के बावजूद अपना चेयरमैन सेनेट मुंतखब करा लिया था, तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद मौजूद थे। आज जनरल फैज़ हमीद नहीं है, तो हालत ये हो गई है कि PTI आदि भी मौजूद नहीं है। और सेनेट में कल जो बिल अप्रूव हुआ वो 60-19 की रेशो से अप्रूव हुआ, तो PTI के 35 अरकान में से 19 हाजिर थे, बाकी सब गायब पाए गए। इतने बड़े अहम मौके पर इन सेनेटर्स का गायब होना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, और कहने वाले कहते हैं कि जनाब इमरान खान नाल हाथ हो गया है, और इमरान खान के इर्द गिर्द अब सिर्फ वही लोग रह गए हैं जो कि स्टेटस को के लोग हैं और जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा एक खबर और भी है, और वो खबर ये है कि तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते करने की कोशिश की थी, वो एक बार फिर नाकामी से दो चार हुए हैं। और ख़बर यह है कि उधर से जवाब यही आ रहा है कि आपको मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं है। PTI ने ये यकीन दिलाने की कोशिश की है पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के मेंबर के खिलाफ, किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये यकीन दहानियाँ क्यों कराई जा रही हैं? ये वही PTI जो कि अपने जलसों में जनरल बाजवा के ऊपर सख्त इल्ज़ाम लगाती रही, और आज भी इमरान खान साहब ये दावा करते हैं अपने जलसों में कि उनकी हुकूमत को जनरल बाजवा ने गिराया और जनरल बाजवा इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन वो अब मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की यकीन दहानी कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो किसी मिलिट्री ऑफिशियल या एक्स मिलिट्री ऑफिशियल या एक्स आर्मी चीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये जो बैकडोर दाना डालने की कोशिश की इमरान खान साहब ने, उनकी ये थ्योरी किसी ने बाई नहीं की। तो तहरीक इंसाफ इस वक्त कई लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रही है। बैरून मुल्क वो पाकिस्तानियों को इस बात पर माइल कर रही है कि वो दुनिया भर में शिकायतें लगाए पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में जो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनको यकीन दहानियाँ भी करा रही है, उनसे माफिया भी मांग रही है। और यानी जो जो ये सरेआम कहते हैं पसे पर्दा उसके बिल्कुल बरक्स करते हैं। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि पार्टी को डिस्क्रेडिट करती है और उनके लीडर को नाकाबिल एतबार और नाकाबिल एतमाद बनाती है। तो गुज़श्ता साल नवंबर में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने खास साहब को गुड बाय कह दिया था। वैसे तो वो कहते हैं जी हमने फरवरी 2022 में कह दिया था, लेकिन नवंबर में मुकम्मल तौर पर उनकी जो हमायत है इस्टेब्लिशमेंट की वो उससे हाथ खींच लिया गया। तो अब इसी वजह से फिर जनरल बाजवा के ऊपर बहुत ज़्यादा बैशिंग होती है। लेकिन जो दूसरे बड़े किरदार हैं इस मामले में वो जनरल फैज़ हमीद है, उनके खिलाफ भी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत सी दरख्वास्तें मसूल हो रही हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कोर्ट मार्शल किया जाए। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत से लोगों से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी वसूल की हैं जिन्हें आप रिश्वत कह सकते हैं या जबरी तौर पर माल बटोरना कह सकते हैं।
تو انہوں نے جہاں جہاں ہاتھ صاف کیا ہے اب وہ طاقتیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جنرل فیاض حمید کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے گھر میں ایک ساؤنڈ پروف کمرہ بنا لیا اور وہ اس گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کیا کریں گے۔ شاید خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آئندہ انہیں کئی ماہ تک جو ہے وہ وی لاگ کرنا پڑیں گے، انہیں اپنی گفتگو جو ہے وہ اپنے گھر میں ریکارڈ کرنا پڑے گی، کیونکہ ان کے لیے اقتدار کے ایوانوں میں کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ تو ساؤنڈ پروف کمرہ اچھی بات ہے، گھر میں بنا کے خاص اسٹوڈیو اپنی ان کی جو آڈینس ہے اس کو ایڈریس کیا کریں گے اور بڑی ریٹنگ ملے گی۔ اس کے علاوہ ان کے حوالے سے ایک اور دلچسپ تھیوری مارکیٹ میں زیر گردش ہے کہ وہ جس طرح کے خوف کا اظہار کرتے ہیں اس کو ایک بیماری کہا جاتا ہے شیزوفرینیا۔ یہ بھارتی اداکارہ پروین بابی کو بھی ہوئی تھی، جس میں وہ ہر شخص کو یہ سمجھتی ہے کہ وہ اسے مارنے کے در پہ ہے یا اس کی جان لینے کے در پہ ہے۔ تو خاص اب بھی جو پچھلے کئی دنوں سے یہ کہتے ہیں مجھے فلانا مار دے گا، مجھے فلانا مار دے گا، جو ان کی طرف بڑھتا ہے، جو ان کے ساتھ ان کا میچ پڑتا ہے یا جو ان کو ریلیف نہیں دیتا یا جو ان کے جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مثلا کوئی جج ہی اگر ان کی بیل کینسل کر دے تو ان کو اس سے بھی خطرہ ہو جاتا ہے، اور پولیس اگر ان کے گھر پہ ان کو وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ اس کی تعمیل کرانے کے لیے آئے تو وہ پولیس پر الزام لگا دیتے ہیں کہ پولیس مجھ پہ حملہ کرے گی، مجھے مار دے گی۔ تو اسے شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ تو اب اس بیماری کو خان صاحب سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے 2-3 روز پہلے کہا تھا کہ مجھے زہر دے دیا جائے گا، اور وہ میری اطلاع تو یہ کہ وہ آج کل پریشان ہے، اور اتنے پریشان ہے کہ کچھ معاملہ اوور ڈوز کا چل رہا ہے۔ تو اوور ڈوز میں پھر آدمی جب ہوتا ہے تو پھر منہ سے جھاگ بھی نکلتی ہے۔ تو خان صاحب نے اس کی پیش بندی پہلے سے کر رکھی ہے کہ اگر کسی وقت وہ اوور ڈوز ہو کر منہ سے جھاگ نکالتے ہوئے پائے جائیں تو پھر لوگ یہ سمجھیں کہ انہیں زہر دیا گیا ہے، لوگ کوئی اور اس بات کا مطلب کوئی اور نہ نکالیں۔ تو یہ پیش بندی جو انہوں نے کی ہے نا، اس کو بھی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ یہ شیزوفرینیا کے تحت ہی کر رہے ہیں کہ مجھے فلاں مار دے گا، مجھے زہر دے دیا جائے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیزوفرینیا کا مرض اگر کسی کو لاحق ہو تو وہ شخص جو ہے وہ اتنی مستقل مزاجی سے کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتا، اس کے اعصاب بڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ گھبرایا رہتا ہے۔ تو خان کی ایک بات تو ہے کہ وہ اپنی وہ جو خان والی صفت ہوتی ہے نا، کسی بات پہ اڑ جانا، وہ کہتے ہیں خان تو پاگل ہے۔ اس کا خان ہماری جو کمیونٹی ہے پٹھانوں کی، دوستوں کی، بھائیوں کی، وہ ان میں ایک چیز تو بڑی مشہور ہے کہ وہ جس بات پہ اڑ جاتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو۔ تو وہ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ ویسے خان صاحب زبان کے پکے تو بالکل نہیں ہے۔ وہ اگر میں بعض اوقات انہیں خان صاحب کہتا ہوں تو بہت سے ہمارے پختون بھائی اس بات سے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ خان نہیں ہے بھائی، یہ پختون نہیں ہے، پٹھان نہیں ہے، یہ نیازی ہے۔ تو مجھے تو نیازی میں، پٹھان میں، پختون میں یا پنجابی میں، سندھی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن وہ بعض عادتیں ان بلٹ ہوتی ہیں اور بعض عادتیں آپ کو وراثت میں ملتی ہے، آپ کے ڈی این اے میں ہوتی ہیں۔ تو ان کے ڈی این اے میں کم از کم ایک چیز تو ہے کہ وہ ضدی ہے، وہ شخص جو ہے وہ انا کا مارا ہوا ہے اور اپنے سامنے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، یہ بات تو حقیقت ہے۔ تو ان کی یہ جو کیفیت ہے، اگر آپ دیکھیں تو عمران خان بھی ساڈا ٹرمپ ہی ہے نا۔ امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی، اور امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار کسی بھی صدر کے خلاف کوئی کارروائی عدالت تک پہنچی ہے، اور وہ عدالت جو ہے اس کی جوری بن گئی ہے۔ ٹرمپ گرفتار ہو سکتے ہیں، ٹرمپ کے حامی شور مچا رہے ہیں کہ ہمارا راستہ رکا جا رہا ہے۔ تو ٹرمپ اور عمران خان یہ دونوں دنیا کی تاریخ کے وہ حکمران ہیں جو وہ کہتے ہیں نا ان کی لاٹری نکل رہی۔ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گئے اور عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے۔ دونوں کی عادات و سکنات، حرکات سب ایک جیسی ہیں۔ امریکہ میں جو ٹرمپ کے خلاف کیس چل رہا ہے وہ یہ کہ اس کے ایک خاتون سے تعلقات تھے، اور وہ خاتون جو ہے وہ فوج فلموں کی اداکارہ ہے، اور اس کا منہ بند رکھنے کے لیے ٹرمپ نے اسے بھاری رقم دی۔ پاکستان کے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں ان کے اوپر بھی اسی قسم کا الزام ہے کہ ان کے ایک امریکن خاتون سے تعلقات تھے، ان تعلقات کے نتیجے میں ایک بچی پیدا ہوئی، اور وہ بچی جو ہے وہ ان کی یعنی جائز اولاد نہیں ہے، انہوں نے نکاح نہیں کیا ہوا جو شرعی معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر چونکہ اس معاملے کو بہت ہی سیریس لیا جاتا ہے، تو یہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی یہ جو خان صاحب کا معاملہ ہے یہ کوئی ذاتی معاملہ ہے۔ تو یہ کہیں بھی دنیا میں ذاتی معاملات نہیں ہوتے۔ جب بھی آپ لیڈر ہوتے ہیں اور لیڈر ہو کر غلط بیانی کرتے ہیں، یہ جو
یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے, یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے, یہ کسی بھی جرم سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں تو وہ پھر وہ پوری قوم کو آپ آلموسٹ قتل کرنے کے مترادف ہوتا ہے. تو ٹرمپ کا یہ جو جھوٹ تھا, یہ ٹرمپ نے یہ جو چیز, حالانکہ یہ عدالت میں ثابت ہو چکا تھا, لیکن ٹرمپ پرائم منسٹر بن گیا تو کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. اب وہ پرائم منسٹر نہیں ہے تو اب اس کی جو ہے وہ شامت آئی ہوئی ہے, اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے. اسی لیے پاکستان میں بھی یہ پاکستانی حکام کو بھی تھوڑا سا اس میں یعنی کہتے ہیں طاقت ملی ہے کہ اگر ٹرمپ پہ فرد جرم عائد ہو سکتی ہے, ٹرمپ کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے, تو پھر عمران خان کے خلاف جو ہے وہ آئین کا سے بغاوت کا یا آئین توڑنے کا مقدمہ کیوں نہیں ہو سکتا. تحریک عدم اعتماد کے بعد جو اسمبلی توڑی گئی, یہ ایک ان لافل ایکٹ تھا. اس کے اوپر پھر بلاول بھٹو نے 2 دن پہلے شہباز شریف کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب ہمت پڑھو, آئین توڑے تھے, خلاف کیس کرنے ہیں. تو وہ اب اس پہ کل میرے ذرائع کے مطابق جو حکومت کی قانونی ٹیم ہے اس سے صلاح مشورہ بھی ہوا ہے, اور آج اس پہ مزید ڈسکشن ہوگی کہ کیا عمران خان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت, خان صاحب کے خلاف نہیں بلکہ اور بھی جو 4-5 لوگ ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے. بلاول بھٹو نے ان سے کہا تھا کہ آپ دنیا سے مت ڈریں, کیونکہ پاکستان شاید اس لیے ڈر رہا تھا کہ اگر عمران خان پہ مقدمہ کرے گا دنیا کی کہے گی کہ تسی اپنے سابقہ وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. تو اس وہ جو جھجک تھی نا, وہ اب مجھے لگتا ہے حکومت کے اندر سے نکل گئی ہے. حکومت کو ایک تو حوصلہ ملا کہ اس نے قانون سازی کر لی ہے, عدالتی اصلاحات کر لی ہیں, تو ان کو جو رد عمل کا خدشہ تھا وہ خدشہ ان کا درست نہیں نکلا, بلکہ سب نے اس فیصلے کو آلموسٹ جو ہے وہ سیکنڈ کیا. شاہ محمود قریشی کا بھی بھٹی پکڑا گیا ہے. شاہ محمود قریشی کے ایک بھٹی صاحب ہیں, ان کا نام بھٹی تو نہیں ہے لیکن کام انہوں نے پٹیاں والے ہیں. 2 ارب روپے کی کرپشن کا میگا سکینڈل ہے, اور یہ ان کا فرنٹ مین ہے جو لاہور سے پکڑا گیا ہے. اینٹی کرپشن ملتان نے میگا کرپشن سکینڈل کے مرکزی ملزم مظہر عباس کو گرفتار کر لیا. اسے شاہ محمود قریشی نے چیئرمین بنا رکھا تھا ٹاسک فورس برائے خوراک, اور یہ 3 سال میں تقریباً 2 ارب روپے کما چکا ہے, اور اس میں سے زیادہ مال اس نے اپنے باس کو پہنچایا ہے. اس کو ایک لبرٹی ملی ہوئی تھی کہ یہ ہر فلور مل سے جو 645 روپے والا تھیلا ہے وہ مارکیٹ میں 1100 کا فروخت کرتا رہا, اور اس کو روزانہ 2000 سے 5000 جو آٹے کے تھیلے ہیں وہ ملتے تھے, اور اس میں سے یہ زبردستی تھیلے لیتا تھا چونکہ اس وقت ان کے تھے. روزانہ یہ کوئی 10 سے 25 لاکھ کی دیہڑی لگاتا تھا. 3 سال تک یہ مال کماتا رہا. اینٹی کرپشن کے پاس ایک بڑا لمبا چوڑا ریکارڈ ہے. یہ شاہ محمود قریشی اپنے بیٹے زین قریشی کے ذریعے اس کو ڈیل کرتے تھے. یہ زین قریشی کا بیسیکلی فرنٹ مین ہے, اور کر دی گل کر ہی رہ گئی نا. یعنی شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ان کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ یہ ان کے فرنٹ مین ہے. کل ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کیا گیا ہے. تو یہ پرویز الہی کا بھٹی بھی پکڑا گیا, اور عمران خان کا بھٹی بھی پکڑا گیا نا, وہ جو اظہر مشوانی ہے وہ بھی ان کا تھوڑا بہت بھٹی ہے, لیکن وہ ان کا سوشل میڈیا کا بھٹی ہے. آج پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے رہائی کے لیے احتجاج بھی کر رہی ہے. 3 بجے کے بعد ملک بھر میں احتجاج کی کال دی گئی ہے. تو سب کے اپنے اپنے بھٹی بھی پکڑے جا رہے ہیں, تو پھر فکر تو لگی ہوتی بندے نوں کہ ان کرنا کی ہے. اس کے علاوہ زمان پارک میں جو آپ کراؤڈ دیکھتے ہیں نا, وہ باقاعدہ ایک حاضری لگتی ہے, کون سا ایم این اے کتنے بندے لے کے آیا کون سا نہیں. ایک اس کی میں آپ کو وہ جو حاضری رجسٹر کا ایک پنہ ہمارے ہاتھ لگا ہے, ایک صفحہ ہمارے ہاتھ لگا ہے. اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کون کون سا ایم این اے, ایم بی اے یا رہنما ان کی جو ڈیوٹیاں لگتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. ہر ایم این اے کے ذمے ہے کہ وہ 50 کم از کم ایم این اے سے مراد جو ایکس ایم این اے, ایکس ایم پی اے یا جو ٹکٹ ہولڈر ہے, ان سب کے ذمے لگا ہوا کہ یہ 50 لوگ لے کر آئے. تو پھر جو 400-500 بندہ وہ اکٹھا ہوتا ہے, وہ کوئی اپنی محبت میں نہیں عمران خان کی آئے ہوتے. ہوں گے محبت میں کوئی 40-50 لوگ, لیکن باقی جو ہے وہ باقاعدہ ڈیوٹیوں کے ساتھ آئے ہوتے ہیں, اور وہ لکھا ہوتا ہے رجسٹر کے اندر کہ کس کی حاضری ہے, کون ایبسنٹ ہے, کون آیا نہیں. تو خاص صاحب نے نا کار سکول کھولیا ہے کہ آج کون سا بندہ آیا کون سا نہیں آیا, اور پھر ان کی پوچھ پرتیت ہوتی ہے کہ جناب, اور ڈیوٹی لگتی ہے کہ کل فلانے نے آنا اتنے بندے لے کے آنا ہے, پرسوں فلانے نے آنا اتنے بندے لے کے آنا. ہر روز جو ہے وہ 25-50 لوگ جو ہے وہ 50 لوگ لے کر آتے ہیں. تو یہ 2000 لوگ بن جاتے ہیں. تو 1000-2000 لوگ اگر سڑک پہ کھڑے ہوں تو جو ہے وہ سڑک سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن حیرانیہ لوگ بھی نہیں ہوتے کارٹون دینے. لیکن یہ زمان پارک میں ایک سلسلہ جاری ہے.
اب آ جاتے کہ آج بڑا سرپرائز کیا آئے گا. آج بڑے سرپرائز جو ہے وہ دو ہو سکتے ہیں. ایک تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب گھر چلے جائیں کہ السلام علیکم جناب, کیونکہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, بڑا دباؤ ہے. دوسرا سرپرائز یہ کہ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. تو وہ ٹوٹے ہوئے بینچ کے ذریعے انہوں نے کل کہہ دیا کہ ہم سماعت جاری رکھیں گے. نیا بینچ بنایا بھی نہیں. آج وہ یا نیا بینچ بنائیں گے یا فل بینچ بنائیں گے, یا اپنی مرضی سے سارے جج اکٹھے کر لیں گے, آؤ جی فیصلہ کرو. کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ مندو خیل صاحب بھی بینچ سے علیحدہ ہو جائیں. اگر وہ نہیں بھی علیحدہ ہوتے, 4 رکنی بینچ سماعت کرتا ہے, تو بھی جو ہے وہ کوئی بڑا سرپرائز یقینی طور پہ آ سکتا ہے. ایک سرپرائز حکومت بھی دینے والی ہے, اور وہ شاید تیل کی قیمتوں کے حوالے سے کل اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم بھی کل آپ کو بڑا سرپرائز دیں گے. تو حکومت کے بعد 2 ہی سرپرائز ہیں کہ آئی ایم ایف کو قسط مل گئی ہے, یا کوئی تیل عوام کے لیے سستا کرنے لگے. تو آج چونکہ وہ نیا مہینہ ہے, تو میرا خیال ہے کہ اسی حوالے سے ان کے پاس کوئی اچھی انفارمیشن ہو سکتی ہے, اور حکومت اس کو جو پیٹرول کی پرائز ہے وہ کم کر دے گی. اور یہ خبر اسلام آباد میں موجود ہے کہ چیف جسٹس کو یہ میسج دیا گیا ہے, یا ان کو میسج پہنچایا گیا ہے کہ جناب بس بہت ہو گئی ہے, تسی جناب پتلی گلی پھڑو. اور یہ جو کورٹ ہے, یہ نیکسٹ جو چیف جسٹس ہے قاضی فائز صاحب, ان کے حوالے کریں. اس لیے قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا حکومت نے وہ کل واپس لے لیا ہے. یہ پیش بندی ہے, اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ عمر طاہر بندیال صاحب جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں, وہ پھر کوئی راستہ پکڑیں اور وہ خود کو بینچ سے علیحدہ نہیں بلکہ کورٹ سے علیحدہ کر لیں. وہ ریزائن کر سکتے ہیں. ان کی ریٹائرمنٹ میں کچھ 2-4 مہینے ہیں. انہوں نے سپٹمبر میں ریٹائر ہونا ہے, اور اس سے پہلے ہی اگر وہ جا سکتے ہیں اس مقدمے کے نتیجے میں, کیونکہ یہ لڑائی بڑی ہے. سجاد علی شاہ کیس اگر کسی کو یاد ہوتا, اس میں بھی لڑائی کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ سجاد علی شاہ جو پارلیمنٹ کے فیصلے ان کو سٹرائک ڈاؤن کر رہے تھے. تو جو پی ٹی اے کے ذرائع ہے نا, وہ کہتے ہیں جو سرپرائز آنے والا ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو حکومت قانون سازی کر رہی ہے, اس کو چیف جسٹس صاحب سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے, کالعدم قرار دے دیں گے, معطل کر دیں گے. حکومت جو بھی قانون بنائے گی, عمر طاہر بندیال ڈٹ جائے گا اور اس کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دے گا. تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے جسٹس سجاد علی شاہ کا, وہ عمر طاہر بندیال صاحب کو بھی یاد ہوگا. تو خدا نہ خواستہ ایسے ناخوشگوار واقعات نہ ہوں, اس لیے ان کو لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قانون کے مطابق چلیں اور اپنی جان چھوڑائیں, فل بینچ بنائیں, نہ کسی کو اعتراض ہوگا. لیکن وہ لگتا یوں ہے کہ عمر طاہر بندیال صاحب کسی مخمصے کا شکار ہیں, یا پھر ان کو ضد ہے, کوئی انا ہے کہ وہ اس کے اوپر اڑ گئے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تاریخ کے اس طرف کھڑے ہیں جہاں پہ وہ تاریخ رقم کر سکتے ہیں. یہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے نا, جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا کرسی پہ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تاریخ رقم کر رہے ہیں. بابا رحم تھا تو یہ سمجھتے تھے نا, میں بڑی تاریخ رقم کر رہا ہوں, میں بڑا بڑا کام کر رہا ہوں, اور میں جو ڈیم بنا رہا ہوں, میں فلانا کام کر رہا ہوں, پیسے جیب پائے تھے ہو گئے. یعنی وقت کا چیف جسٹس پیسے اکٹھے کرنے میں لگا رہا, لیکن ملک کی قسمت جو ہے, وہ انصاف جو ہے, وہ اس کی دیوی وہ سڑتی رہی, مقدمات کی فائلیں بنتی رہیں, اور جناب ڈیم بنانے کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے رہو. ڈیم بھی نہیں بنا کے گئے, اور ڈیم فل بنا دیا عوام کو. وہ ایک سیاسی انہوں نے موو چلائی اپنی شہرت کے لیے. تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ میں تاریخ کی اس سمت کھڑا ہوں جہاں بڑے صحیح فیصلے ہوتے ہیں. باجوہ صاحب بھی یہ سمجھتے تھے, جنرل فیاض حمید بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں تاریخ کی اس سمت کھڑا ہوں. تو باجوہ کی تو غلط فہمی دور ہو گئی, اور جسٹس ثاقب نثار کی بھی کسی حد تک دور ہو چکی ہے. لیکن جسٹس ثاقب نثار اور جنرل فیاض حمید یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. تو انہوں نے جو فیلڈنگ لگائی ہوئی ہے, وہ فیلڈنگ سپریم کورٹ کے اندر بھی لگی ہوئی ہے, وہ فیلڈنگ اداروں میں بھی لگی ہوئی ہے. تو ادارے میں تو بڑی حد تک وہ فیلڈنگ ختم کر دی گئی ہے, لیکن اس سے جو باہر فیلڈنگ لگی ہوئی ہے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. جیسے نادرہ میں انہوں نے کچھ بریگیڈیئر لگائے, کچھ اور لگائے, تو اس کے اندر بھی سنا بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, اور ان میں سے ان 3 بریگیڈیئرز کو اور ایک اور شخص تھا ان کے ساتھ, وہ میجر تھا یا کیا تھا, کرنل تھا, اس کو بھی ہٹا دیا گیا. تو ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے لوگ بندے بٹھائے ہوئے تھے. یہ بڑا زبردست کام جنرل فیاض حمید کر کے گئے. تو اس کے بعد پھر ان کو آہستہ آہستہ آئیڈینٹیفائی کرنا, ان کو نکالنا ایک بڑا لمبا چوڑا کام ہے. تو وہ کام بھی ہو رہا ہے. جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کے خلاف جو مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس میں کہا گیا کہ ایف آئی اے کو ہدایت کی جائے کہ ان دونوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے, اس میں 2 اور لوگوں کے نام بھی شامل ہیں. ان میں صافی جاوید چودھری اور شاہد میتلا ہیں. ان دونوں کو باجوہ صاحب نے انٹرویو دیے تھے, اور یہ درخواست انہی انٹرویوز کی بنیاد پر ہے کہ چونکہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ
ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد تک جو ہے وہ کوئی انٹرویو نہیں دے سکتے, کوئی بیان نہیں دے سکتے, لیکن ان دونوں صحافیوں نے ان کے نام پر کچھ ایسی چیزیں وہ سامنے لے کر آئے ہیں جن سے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور ان کے جو اعترافات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. چونکہ جنرل باجوہ کہہ چکے ہیں کہ جنرل جو ہے وہ عمران خان کے عشق میں مبتلا تھے, اور انہوں نے اپنی تمام تر جو کی گئی غلطیاں ہیں ان کا اعتراف کیا ہے, اور یہ اعتراف انہوں نے ڈالا ہے جنرل فیاض حمید کے اوپر. تو جنرل فیاض حمید کے اوپر تو کارروائی بنتی ہے, اس کے علاوہ ان دونوں صحافیوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے کہ چونکہ جنرل باجوہ اس انٹرویو کو ڈینائی کریں, تو ایک درخواست دائر ہوئی ہے, دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن صحافی شاہد میتلا کے جو اگلی قسط آ رہی ہے, جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلی قسط میں وہ عمران خان, بشریٰ بی بی اور عثمان بزدار اور پی ٹی آئی کی کرپشن کے حوالے سے کچھ اہم ریویل کریں گے. جو اگلی ایپیسوڈز ہیں اس میں تو ادروائز بھی جو عمران خان صاحب کی کرپشن ہے, جو بشریٰ بی بی کی کرپشن ہے, جو عثمان بزدار کی کرپشن ہے, اس بارے میں بات کی گئی. اس سے پہلے وہ 3 کالم لکھ چکے ہیں, لیکن ان کے کالم کی جو طوالت ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو گفتگو کی گئی ہے یہ گفتگو کوئی 1-2 گھنٹے پہ محیط نہیں ہے, بلکہ یہ بڑا لمبا چوڑا کوئی انٹرویو لیا گیا ہے. اس گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ شاید میتلا نے جنرل باجوہ سے ایک نہیں کئی ملاقاتیں کی ہیں, اور پھر یہ ساری باتیں وہ جنرل باجوہ کی مرضی سے ہی. جنرل باجوہ جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے جو کہ آرمی کا ہوتا ہے, آرمی کے جو رولز ہوتے ہیں یا کسی بھی سرکاری محکمے کے رول ہوتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے, کم از کم 2 سال تک وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکتے. تو یہ ایک پولیٹیکل جو انٹرفیرنس انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے. لیکن ایک بڑی خبر وہ رانا رسول اللہ نے ایک اور چیز فلوٹ کر دی, انہوں نے کہا جی ہم مائنس عمران خان پی ٹی آئی سے مذاکرت کے لیے تیار ہیں. کل بھی حکومت نے یہ کہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرت کے لیے تیار ہے, پھر انہوں نے اپنے جانے کی ڈیٹ بھی بتا دی اور یہ کہا جی ہم تو اگست میں جا رہے ہیں, اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے, ہمارا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے بیٹھنے کا. مذاکرات کرنے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اب عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. مذاکرات ہوں گے پی ٹی آئی کی جو باقی کی قیادت ہے وہ سوچے کہ اگر انہوں نے سیاست میں رہنا ہے اور سیاسی جماعت بن کے کام کرنا ہے تو پھر مائنس عمران خان ان سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک نیا دانہ پھینکا ہے یعنی حکومت نے یا چاچو نے جو بھی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ لال دائرہ لگ چکا ہے, اس کا کوئی فیوچر ہے نہیں, تو اس سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.